अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमने पार्ट 2 का करना है। हमले सौले के ऊपर से बहस जारी थी, उस पर हम चीज़ें देख रहे थे। तो इसमें हमने पहले जो कल के सेशन में देखा था वो क्या चीज़ें थी कि ईमान लाने के बाद जो हमारा दीन हमारे से सबसे पहला मुतालबा या अहम तरीन मुतालबा जो करता है वो तज़किया इखलाक का है। यानी कि मेरा जो ताल्लुक खालिक के साथ अल्लाह ताला के साथ है और उसकी खल्क यानी मखलूक के साथ है, उन दोनों से मुताल्लिक जो मेरे अमाल हैं वो पाकीज़ा होने चाहिए। और यही वो चीज़ है जिसे अमले सौले से फिर ताबीर किया जाता है। और आगे भी जो शरीयत दी जाती है, अल्लाह ताला की तरफ से कवानीन दिए गए हैं, चीज़ें बताई गई हैं, बेसिकली इसी से ही निकलती हैं। तो इसमें 3 सवाल थे, वो कल हमने मुख्तसर देखे थे क्योंकि ये बहस तो बहुत लंबी है, जो जितना डिटेल में जाना चाहे देख सकता है। तो इसमें से पहला सवाल जिसको हमने देखा था वो ये था कि मुझे पता कैसे चलेगा कि ये नेक काम है, ये सौले अमल है और ये बुरा अमल है, या ये नेकी का काम है, ये बदी का काम है, या ये खैर व शर वाली चीज या खैर व शर का शऊर। तो इसको भी हमने कुरान पाक के उसमें से देखा था कि उसमें क्या चीजें बताई गई हैं। फिर जो दूसरा सवाल था कि चलो आइडिया हो गया कि नेक काम ये वाले हैं, या ये मुझे पता चल जाता है कि अमले सौले ये हैं और बुरे अमाल ये हैं, लेकिन वो कौन सी चीज है, वो मुहर्रिक क्या है जो मुझे आमादा करता है कि फिर मैं नेक अमल ही करूं। उसको हमने देखा था कि वो क्या वजूहात होती हैं। और फिर तीसरा सवाल ये था कि इसका मकसद क्या है। क्या मुझे ये भी पता चल गया, मुझे मुझे मुहर्रिक भी पता चल गया, लेकिन उसका मकसद क्या है। ये फलसफा इखलाक का जो तीसरा जो अहम सवाल था, उसकी गायत या उसका मकसूद क्या है। तो वो भी चीजें हमने देखी थी कि एक गिरोह के नजदीक को खुशी होती है, दूसरे के नजदीक परफेक्शन है, तीसरे के नजदीक एक बस फर्ज है, पूरा करना है, ये वाली चीजें। और फिर कुरान के नजदीक क्या था, और कुरान के नजदीक हमने वो पढ़ा था, वो बुनियादी चीज तज़किया है। तो उससे चलते हुए अब जो नेक्स्ट टॉपिक शुरू किया था कल, उसको हमने टच कर लिया था। वो ये चीज थी कि अब उसकी बुनियाद, ये हमें बुनियादी सवाल पता चल गए। अब बुनियाद कहाँ से है कि वो अमल जो हैं उनकी जो जड़ें हैं वो कौन कौन सी हैं, कि अगर मुझे वो समझ आ जाए तो फिर मुझे बाकी चीजें भी समझ आना शुरू हो जाएंगी। और वो ये आयत थी, सूरह नाहल की आयत है, जो कि जुम्मे के खुतबे में भी वो होती है, पढ़ाई जाती है, बताई जाती है। और ये इसमें 3 चीजें हैं जो कि करने को कही गई हैं, और 3 ही चीजें हैं जिसमें रोका गया है कि ये 3 चीजें नहीं करी करनी। और ये वो बुनियाद बनती हैं उन सारे नेक अमाल की जो कि आगे फिर जेर बहस आएंगे। और उसको मैं एक दफा फिर यहाँ पढ़ लेता हूँ। बेशक अल्लाह इसमें अदल और एहसान और कराबतमंदों को देते रहने की हिदायत करता है, और बेहयाई, बुराई और सरकशी से रोकता है। वो तुम्हें नसीहत करता है ताकि तुम याद दहानी हासिल करो। और यहाँ से हमने कहा था कि हम इसकी तीनों चीजों को हल्का फुल्का देख के और फिर आगे मजीद डिटेल में चलेंगे। तो इसमें वैसे पहला सवाल बिल्कुल जनरल तरह का, कि इसमें 3 चीजें जो बताई गई हैं करने की, जो अल्लाह हिदायत कर रहे हैं। अदल, अदल कोई बता सकता है कि अदल क्या होता है? इंसाफ जिसको हम कह देते हैं या क्या चीज, तो इसको क्या होता है बेसिकली? या कोई मिसाल सामने आती हो कि भाई ये मिसाल है, पूरा पूरा तोलना, फॉर एग्जाम्पल ये अदल है।
کسی بھی معاملے میں متوازن برابری دونوں میں رکھنا اور انصاف سے کام لینا. بالکل ہاں، مطلب انصاف سے کام لینا، تو یہ وہ بنیاد بنتی ہے. اس کو اگر الفاظ میں ہم دیکھیں کہ اگر اس کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کریں تو کیا بتایا جا رہا ہے کہ پہلی جو چیز جس کا اس آیت میں حکم دیا گیا وہ یہ ہے، عدل ہے. اس کے معنی کیا ہے کہ جس کا جو حق واجب کسی پر عائد ہوتا ہے، حق جو کسی پر عائد ہوتا ہے اسے بے کم و کاست اور بے لاگ طریقے سے ادا کر دیا جائے، خواہ صاحب حق کمزور ہو یا طاقتور، خواہ ہم اسے پسند کریں یا ناپسند کریں. مجھے وہ چیز پسند ہے یا نہیں ہے، جو جس کو میں نے حق دینا ہے وہ کمزور ہے یا طاقتور ہے، جو بھی ہے جس کا جو حق عائد ہوتا ہے وہ اس کو پوری طرح سے بغیر کوئی اونچ نیچ کیے اسے بے لاگ طریقے سے ادا کرنا، اس کو عدل کہتے ہیں. اور اسی وجہ سے اس کے اندر بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں کہ اس میں ایک ایک چیز اسی کے اندر شامل ہو جاتی ہے. اور مطلب اس کی تھوڑی سی مثال ہم سورہ نساء پڑھ کے آئے ہیں، یہاں پہ میں مزید اس کی آیت کو یہ پڑھ لیتا ہوں جس پہ مزید یہ کچھ انصاف کے بارے میں بتائی گئی ہے. اس میں گواہی بھی ہے، اس میں اور چیزیں بھی ہیں کہ ایمان والوں انصاف پر قائم رہو، اللہ کے لیے اس کی گواہی دیتے ہوئے، اگرچہ یہ گواہی خود تمہاری ذات، تمہارے ماں باپ اور تمہارے قرابت مندوں کے خلاف ہی کرے. امیر ہو یا غریب، اللہ ہی دونوں کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کے قانون کی پابندی کی جائے. اس لیے اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر تم خواہشوں کی پیروی نہ کرو کہ اس کے نتیجے میں حق سے ہٹ جاؤ. اور یاد رکھو اگر حق و انصاف کی بات کو بگاڑنے یا اس سے پہلو بچانے کی کوشش کرو گے تو اس کی سزا لازمن پاؤ گے، اس لیے کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب واقف ہے. یہ وہ چیز ہے جو کہ اکثر مطلب میں سامنے آتی ہے اور ہمیں سامنے رکھنی بھی چاہیے کہ میں معاملات جو کر رہا ہوں وہ چاہے میری ذات کے بارے میں ہو، چاہے اولاد کے بارے میں ہو، چاہے ماں باپ کے بارے میں ہو، چاہے عزیز و اقارب کے بارے میں ہو، چاہے جو مرضی ہو، چیز جو سامنے پیش نظر رکھنی ہے کہ وہ گواہی انصاف پر قائم رہنا ہے، انصاف پر قائم رہنا ہے اور اللہ کی گواہی دیتے ہوئے. اور یہ گواہی جو ہے چاہے جس کے خلاف بھی پڑ رہی ہو، مجھے اس کی پرواہ نہیں کرنی. مجھے اللہ کی طرف سے حکم ہے اور میں نے اللہ کے اس حکم کی پابندی کرنی ہے، میں نے اپنی زندگی اللہ کے کہنے کے مطابق بسر کرنی ہے. اور اس کا اینڈ پہ یہ چیز بتائی بھی گئی ہے کہ اس لیے کہ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے اللہ خوب واقف ہے. یہ وہ امتحان بن جاتا ہے انسان کے لیے کہ جب رشتہ داروں کی، اولاد کی، باقی ساری ان چیزوں کی ایک مثال دے رہا ہوں کہ ان کی محبت آڑے آ جاتی ہے ہمارے. اور اسی طرح مطلب المائدہ بھی بھی ہم پڑھ کے آئے ہوئے ہیں تو اس کے اندر بھی یہی چیز کہ ایمان والو اسی عہد و میثاق کا تقاضا ہے کہ اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ انصاف کی گواہی دیتے ہوئے، اور کسی قوم کی دشمنی بھی تمہیں اس پر نہ ابھارے کہ انصاف سے پھر جاؤ، انصاف کرو، یہ تقوی سے زیادہ قریب ہے. اور اللہ سے ڈرتے رہو اس لیے کہ اللہ تمہارے ہر عمل سے باخبر ہے. تو یہ وہ چیز ہے پہلی. اس کی مزید ڈیٹیل ہم آگے دیکھیں کہ چلیں کہ دوسری بنیاد کیا ہے، احسان. اب احسان کو کس طرح سے ڈیفائن کریں گے؟ احسان عام سادہ الفاظ میں بتایا جائے تو احسان کیا ہوتا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ مطلب کہ اگر کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی بھی کی ہے تو پھر بھی آپ اس کو اچھے طریقے سے اس کے ساتھ رہو.
ایسا نہیں کہ آپ کہو کہ نہیں اس نے مارا ہے تو میرا مارنا تو بنتا ہی ہے، اس طرح سے نہیں، آپ درگزر سے کام لینا ضرور۔ یعنی آپ زور مطلب رکھتے ہو، طاقت بھی رکھتے ہو، لیکن پھر بھی معاف کر دو اور بالکل اس پر اس کو ایسا اور دونوں پوائنٹ. احسان یہ بھی ہوتا ہے جیسے عدل تھا کہ ہم حق پہ پورا کریں، تو اگر ہم حق سے زیادہ ادا کر دیں تو وہ بھی احسان کے ہی اس میں آئے گا۔ بہترین. یہی چیز یہ یہاں پہ لکھی ہوئی ہے جو آپ ساروں نے بتائی ہے مل کے سارے پوائنٹس، کہ دوسری چیز جو بتائی ہے احسان ہے، یہ عدل سے زائد، یعنی اب آپ انصاف سے ایک قدم آگے بڑھا رہے ہو، یہ زائد ایک چیز اور تمام اخلاقیات کا جمال و کمال ہے. یہ وہ چیز ہے جو آپ کو پرفیکشن کی طرف لے جاتی ہے، اپنے آپ کو بہتر سے بہتر کرنے کی طرف لے جاتی ہے. یہ چیز ایک عام، جس طرح سے میں کہوں کہ عام لیول پہ دیکھیں تو انصاف پہ آپ قائم رہیں گے تو بہت اچھی بات ہے. اب آپ اس درجے پہ جا رہے ہیں کہ آپ ایک معاشرے کی فلاح کے لیے، بہتری کے لیے، تعلقات میں بہتری کے لیے، ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے آپ احسان کا رویہ اختیار کرتے ہیں، آپ اپنا حق چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ آپ کے پاس پاور ہوتی ہے، آپ یہ چیز کر سکتے ہو اور آپ اسے چھوڑ دیں بہتری کے لیے، اچھی چیز کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے. تو یعنی اب یہ لکھا ہوا ہے، اس سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ حق ادا کر دیے جائے، بلکہ مزید برآں یہ بھی ہے کہ ہم دوسروں سے باہمی مراد اور فیاضی کا رویہ اختیار کریں، ان کے حق سے انہیں کچھ زیادہ دیں اور خود اپنے حق سے کچھ کم پر راضی ہو جائیں. اور یہ وہ چیز ہے جس سے معاشرے میں محبت، مودت، احسار، اخلاص، شکر گزاری، اعلی ظرفی اور خیر خواہی کی قدریں نشو و نما پاتی ہیں اور زندگی میں لطف و حلاوت پیدا کرتی ہیں. آپ نے اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کام کر لیا، اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا، اس کی جزا تو آپ کو ملنی ہی ملنی ہے. اب آپ اس سے توقع ہی نہ رکھیں جس سے آپ احسان کر رہے ہیں کہ وہ کس طرح کا رویہ اختیار کرتا ہے یا وہ نہیں کرتا. یہ نہ ہو کہ ریاکاری ہو یا دل میں یہ جذبات پیدا ہو جائیں کہ میں اس کے ساتھ احسان کر رہا ہوں تو اب یہ مجھ سے زندگی میرے سامنے سر اٹھا کے نہ چلے، اب میں نے اس پہ احسان کیا ہوا ہے، اس کو تمیز سے میرے سے بات کرنی چاہیے، یہ والی چیز نہیں آنی چاہیے. آپ نے اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کام کیا اور معاملات خود بخود بہتر ہونا چلے جائیں گے. اور یہ چیز ہے، میں ایک نصیحت کے طور پہ یا ایک ریکویسٹ کے طور پہ کہہ سکتا ہوں اپنے آپ لوگوں کو یا آپ کے سرکل میں کچھ لوگ ہوں کہ جہاں کوئی آپ ایک تو عمومی طور پہ آپ کا احسان کا رویہ ہو، عمومی طور پہ، اس سے بڑھ کر کہیں آپ کو کسی ایسی جگہ سے کوئی مسئلے مسائل پیش آ رہے ہوں، وہ شخص ہو سکتا ہے، وہ کوئی اور چیز ہو سکتی ہے، کوئی اور مسئلے مسائل والی جگہ ہو سکتی ہے، آپ بڑھ کر ان سے احسان کا رویہ اختیار کرنا شروع کر دیں. اور یہ وہ چیز ہے کہ جو خود بخود ایسی بڑھتی ہے، پھلتی پھولتی ہے کہ جہاں تعلقات خراب ہوتے جا رہے تھے، جہاں پہ ایک دوسرے کی حق کی بات کی جا رہی تھی اور وہ چیزیں کی جا رہی تھیں، وہاں آپ نے ایک دم احسان کا رویہ اختیار کر لیا اور آگے اس کے بارے میں بڑھ کر کوئی یہ چیز بھی نہیں مانی کہ وہ پلٹ کر آپ کے ساتھ احسان کرے یا شکر گزار بنے. آپ کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں. وہ خود بخود وہ چیزوں میں بہتری آنا شروع ہو جاتی ہے، خود بخود اللہ کی اس میں مدد، اللہ تعالیٰ کی اس کے اندر وہ چیزیں شامل ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور جو چیزیں اب بالکل ایک غلط سمت میں جا رہی تھیں وہ آٹومیٹیکلی ایک طرح سے بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اور یہ ایکسپیرینس کر کے آپ دیکھیں تو آپ کو خود اپنی زندگیوں میں نظر آئے گا کہ جہاں سے مسئلے مسائل پیش آ رہے ہیں، آپ اپنے اوپر قابو پا کر وہاں پہ احسان کا رویہ اختیار کرنا شروع کر دیں. آپ خود دیکھیں گے کہ یہ تعلقات اور یہ چیزیں اور آپس کے معاملات اور معاشرے میں ایک بہتری کس طرح سے آنا شروع ہو جاتی ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا ایک وہ بتانے کے حکم اور وہ چیز ہے جو نہ صرف آپ کو اس دنیا میں ہیلپ کرنا شروع کر دیتا ہے، بلکہ آخرت میں تو آپ کو اس کا اجر ملنا ہی ملنا ہے کہ اگر آپ نے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کیا. اور یہ وہ چیز ہے جس سے ہم لوگ
عمومی طور پر سمجھ نہیں پاتے. کوئی دوسرا زیادتی کرتا ہے، ہم مقابلے کی طاقت رکھتے ہیں تو ہم پھر کہتے ہیں کہ پھر جب تک اس کو جواب نہیں دیا جائے گا اس کو پتہ نہیں چلے گا، اس کو سمجھ نہیں آئے گی، اس کو پھر جواب دینا ہے ہم نے، اس کو ہم نے یہ کرنا ہے، اس کو وہ کرنا ہے. وہ چیزیں کرتے کرتے ایک غلط سمت میں جاتی ہیں. جیسے آپ نے احسان کا رویہ اختیار کیا، کچھ دیر کے لیے میں بھی ہو کہ آپ کو لگے کہ بھی بہتری آ رہی ہے یا نہیں آ رہی، وہ آپ کا مسئلہ ہی ختم ہو گیا. آپ کا تعلق اللہ کے ساتھ تھا، آپ نے اللہ کے ساتھ کیا، اللہ کے کہنے پہ احسان کرنا شروع کر دیا، اور خود بخود وہ چیزیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تیسری چیز جو بتائی گئی ہے وہ ہے قرابت مندوں کے لیے انفاق. یعنی اب یہ بھی احسان ہی کی ایک اگلی ایک برانچ نکل رہی ہے. وہ کیا ہے؟ جو کہ ایک خاص صورت متعین کر دیتی ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کے جو قرابت مند ہیں، اب آپ کے جو رحمی رشتہ دار ہیں، یا جو ماں کے پیٹ کی وجہ سے آپ کے اندر رشتہ داروں کا ایک چچا ماما پھوپھو، یہ ساری چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں خود بخود جیسے ہی آپ ایک پیدا ہوتے ہیں. تو یہ وہ چیز ہے کہ اب قرابت مند اس کے حقدار نہیں رہے کہ اس کے ساتھ صرف عدل و احسان کا رویہ اختیار کیا جائے. اوپر جو عدل کی بات کی ہے اور احسان کی بات کی ہے تو وہ تو سب کے ساتھ ہونا ہی ہونا ہے. قرابت مندوں کے ساتھ اب آپ نے ایک سٹیپ اور بڑھنا ہے، بلکہ اس کے بھی حقدار ہیں کہ لوگ اپنے مال پر ان کا حق تسلیم کریں، انہیں کسی حال میں بھوکا ننگا نہ چھوڑیں، اور اپنے بال بچوں کے ساتھ ان کی ضرورتیں بھی جس حد تک ممکن ہو فیاضی کے ساتھ پورے کرنے کی کوشش کریں. یہ اسپیشل درجہ پھر آپ کو عزیز و اقارب کا حاصل ہو جاتا ہے. عدل، احسان اور عزیز و اقارب جو ہیں قرابت مند ہیں، وہ ان کے لیے پھر یہ ایک سٹیپ بڑھ کے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ہے. اور اس کے مقابلے میں پھر مزید 3 چیزیں ہیں جن سے منع کیا گیا. پہلی چیز فحشا ہے، اس سے مراد مطلب وہ فحش والی چیزیں، لیکن اس کا جو انجام جس چیز پر ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ وہی بدکاری، زنا، اغلام اور اس سے متعلق جو چیزیں متعلقات ہیں. دوسری چیز منکر یہ معروف کی ضد ہے، اور معروف و منکر کی چیز ہم پڑھ چکے ہیں کہ اس کا یعنی کہ مذہب سے لینا دینا نہیں ہے. اس کو آپ سب چیزیں ہٹا بھی دیں، مذہب کو، ریلیجن کو، باقی ساری چیزوں کو ہٹا بھی دیں، یہ وہ برائیاں ہیں منکر، وہ برائیاں جنہیں انسان بالعموم برا جانتے ہیں، ہمیشہ سے برا کہتے رہے ہیں، اور جن کی برائی ایسی کھلی ہوئی ہے کہ اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. جس مذہب میں بھی آپ چلے جائیں، جس ملت میں، جس تہذیب میں، تمدن میں چلی جائیں، ہر اچھی ایک مذہبی تہذیب و تمدن کی جو روایت ہے اس میں انہیں برا ہی سمجھا جاتا ہے. قرآن میں اس کو دوسرے مقام پہ اس کی جگہ اسم کا لفظ بھی استعمال کر کے واضح کر دیا ہے کہ اس سے مراد یہاں وہ کام ہے جس سے دوسروں کے حقوق تلف ہوتے ہیں. تیسری چیز بغی، یہ سرکشی والی چیز ہوتی ہے. اس کے معنی سرکشی اور تعدی کے ہیں. اور سرکشی وہ چیز ہوتی ہے کہ اب آپ کو سمجھ آ گئی ہے بات، اب آپ جان بوجھ کر یہ رویہ اختیار کر رہے ہو کہ میں یہ کر کے دکھاؤں گا، جانتے بوجھتے کہ یہ غلط چیز ہے، اور پھر یہ رویہ اختیار کہ مطلب اپنے آدمی اپنی قوت، طاقت اور زور و اثر سے ناجائز فائدہ اٹھائے، حدود سے تجاوز کریں، اور دوسروں کے حقوق پر، خواہ وہ خالق کے حقوق ہوں، حقوق خالق کے ہوں یا مخلوق کے، اس کے اوپر دست درازی کرنے کی کوشش کریں. اور مطلب اس کے بارے میں ارشاد فرمایا ایک اور اعراف میں، کہہ دو میرے پروردگار نے صرف فواہش کو حرام کیا، خواہ وہ کھلے ہوں یا چھپے، اور حق تلفی اور ناحق زیادتی کو حرام کیا. تو یہ وہ اصول ہیں جو کہ ہم ساروں کو ایک طرح سے یاد ہونے چاہیے کہ 3 بنیادی چیزیں ہیں کہ دنیا میں کوئی کسی قسم کے معاملات پیش آ رہے ہوں،
اب جاننا چاہتے ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کے کہنے کے مطابق عمل کرنا چاہتا ہوں اس معاملے میں، تو آپ مڑ کر یہاں پہ آ جائیں، آپ کو اس سے گائیڈنس مل جائے گی۔ تینوں چیزیں دیکھیں گے، عدل، اس میں انصاف کا معاملہ کیا، احسان، کہ اگر میں احسان کا رویہ اختیار کروں تو کچھ بہتر ہو سکتا ہے، اور پھر تیسری چیز کیا ہے، قرابت مندوں کا معاملہ آ گیا، تو قرابت مندوں کے ساتھ اور بڑھ کر پھر مال بھی خرچ کرنا، اور وہ چیزیں بھی سامنے آ جاتی ہیں۔ اور پھر روکنے کے لیے کیا وہ بات بے حیائی والی ہے جو کہ ہو رہی ہے اور جس کو نہیں ہونا چاہیے، برائی اب اس میں منکر والی ساری برائیاں شامل ہو گئیں جس کی ہم نے بات کی ہے، جو کہ ہر تہذیب، ہر ایک اچھی معاشرے میں، ہر ریلیجن میں وہ چیز غلط سمجھی جاتی ہے۔ جھوٹ بولنا، ملاوٹ کرنا، کسی کا حق مارنا، کسی کو نقصان پہنچانا، کوئی اور اس طرح کی چیزیں، یہ ہر طرح کے اس میں، کیا یہ چیز اس میں شامل تو نہیں ہے؟ اور تیسری چیز کہ کیا اب سرکشی تو نہیں ہو رہی؟ سرکشی کہ اب مجھے پتہ چل گیا ہے، مجھے یہ چیزوں کی سمجھ آ گئی بھی، اور میں پھر جان بوجھ کے وہ والے کام کروں۔ تو اس آیت کو اسی وجہ سے اتنی اہمیت بھی حاصل ہے، اور یہ جمعے کے خطبات میں بھی اسی وجہ سے شامل کی گئی ہے کہ اس سے بنیاد انسان کی واضح ہو جاتی ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں جس میں تفصیل سے اب وہ احکام عشرہ بیان کیے گئے ہیں۔ یہ وہ 10 بڑے احکام ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو دیے ہیں۔ اللہ کا دین بہت آسان دین ہے، اس میں کوئی اتنی گہری چوڑی لمبی فلسفے والی یہ وہ چیزیں بیان نہیں کی ہوئی، سادہ الفاظ میں، سادہ انداز میں دلیل دے کر وہ چیزیں بتا کر اللہ تعالیٰ کھول کے بیان کر دیتے ہیں کہ یہ وہ کام۔ وہ آپ نے جڑ وہ دیکھ لی کہ کون کون سی چیزیں ہیں جو کہ بنیاد کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اب ان کی تفصیل میں جو 10 بڑے جو احکامات دیے گئے ہیں وہ یہ ہیں، اور اس کو ہم پڑھتے ہیں، وہ سورہ بنی اسرائیل 17ویں سورت ہے، اور اس کے 22 سے لے کر 39 نمبر تک آیات ہیں جس میں یہ چیزیں بیان کی گئی ہیں، اور اس کا میں ترجمہ پڑھنے لگا ہوں۔ سنو، تم اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بناؤ کہ روز قیامت ملامت زدہ اور بے یار و مددگار بیٹھے رہ جاؤ۔ تمہارے پروردگار نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم لوگ تنہا اسی کی عبادت کرو، اور ماں باپ کے ساتھ نہایت اچھا سلوک کرو۔ ان میں کوئی ایک یا دونوں اگر تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو نہ ان کو اف کہو اور نہ ان کو جھڑک کر جواب دو، تم ان سے ادب کے ساتھ بات کرو، اور ان کے لیے نرمی سے، عاجزی کے بازو جھکائے رکھو، اور دعا کرتے رہو کہ پروردگار ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے رحمت و شفقت کے ساتھ مجھے بچپن میں پالا تھا۔ لوگو، تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے۔ اگر تم سعادت مند رہو گے تو پلٹ کر آنے والوں کے لیے وہ بڑا درگزر فرمانے والا ہے۔ تم قرابت دار کو اس کا حق دو، اور مسکین اور مسافر کو بھی، اور مال کو بیجا نہ اڑاؤ، اس لیے کہ مال کو بیجا اڑانے والے شیطانوں کے بھائی ہوتے ہیں، اور شیطان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ اور اگر ان ضرورت مندوں سے اعراض کرنا پڑے اس لیے کہ ابھی تم اپنے پروردگار کی رحمت کے انتظار میں ہو جس کی تمہیں امید ہے، تو ان سے نرمی کی بات کہو۔ اپنا ہاتھ نہ گردن سے باندھے رکھو اور نہ اس کو بالکل کھلا چھوڑ دو کہ ملامت زدہ اور درماندہ ہو کر بیٹھ رہو۔ بے شک تمہارا پروردگار ہی جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ وہ اپنے بندوں سے یقیناً باخبر ہے، وہ انہیں دیکھ رہا ہے۔ تم لوگ اپنے اولاد کو مفلسی کے اندیشے سے قتل نہ کرو، ہم انہیں بھی روزی دیتے ہیں اور تمہیں بھی، ان کا قتل یقیناً بہت بڑا جرم ہے۔
اور زنا کے قریب نہ جاؤ، اس لیے کہ وہ کھلی بے حیائی اور بہت بری راہ ہے۔ خدا نے جس جان کی حرمت قائم کر دی ہے اسے ناحق قتل نہ کرو، اور یاد رکھو جو مظلومانہ قتل کیا جائے اس کے ولی کو ہم نے اختیار دے دیا ہے، سو وہ قتل میں حد سے تجاوز نہ کرے، اس لیے کہ اس کی مدد کی گئی ہے۔ تم یتیم کے مال کے قریب نہ پھٹکو۔ یتیم کے مال کی جتنی ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ تنبیہ کی گئی ہے وہ بہت زیادہ ہے، اس لیے یہ تک نہیں کہا کہ تم یتیم کا مال نہ کھاؤ، الفاظ یوز کیے گئے ہیں تم یتیم کے مال کے قریب نہ پھٹکو، ہاں مگر اچھے طریقے سے، یہاں تک کہ وہ اپنی پختگی کو پہنچ جائے، اور عہد کو پورا کرو، اس لیے کہ عہد کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تم پیمانے سے دو تو پورا بھر کر دو، اور تولو تو ٹھیک ترازو سے تولو، یہی بہتر ہے، اور انجام کے لحاظ سے بھی یہی اچھا طریقہ ہے۔ تم اس چیز کے پیچھے نہ پڑو جسے تم جانتے نہیں ہو، اس لیے کہ کان، آنکھ اور دل ان سب کی پرسش ہونی ہے، اور زمین میں اکڑ کر نہ چلو، اس لیے کہ نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو، ان سب باتوں کی برائی تمہارے پروردگار کے نزدیک سخت ناپسندیدہ ہے۔ یہ انہی حکمت کی باتوں میں سے ہیں جو تمہارے پروردگار نے تمہاری طرف وحی کی ہیں، انہیں مضبوطی سے پکڑو، اور ایک مرتبہ پھر سن لو کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بناؤ کہ راندہ اور ملامت زدہ ہو کر جہنم میں ڈال دیے جاؤ۔ یہ ایک طرح سے جو یہ ساری آیات ہیں اس میں چیزیں کھول کر بیان کی گئی ہیں، اس میں ہم ایک ایک کو لے کے چلیں گے انشاءاللہ نیکسٹ سیشنز میں، جس میں یہ اللہ کی عبادت سے بات سٹارٹ ہوگی، اور اس کے بعد والدین سے حسن سلوک اور یہ چیزیں ہوں گی۔ آج جو مزید تھوڑا سا ہم کریں گے وہ اس کے اختتام میں ان آیات کے، اور اس کے شروع میں جو سب سے پہلی چیز آئی ہے وہ شرک کی آئی ہے، اور یہ وہ چیز بیان ہوئی ہے کہ جس کے بغیر پھر ساری چیزیں ہی بے فائدہ ہو جاتی ہیں اگر شرک کیا ہوا۔ تو آج تھوڑا سا شرک کے بارے میں یہ چیزیں پڑھ لیں گے، کیونکہ اس کی انتہائی اہم چیز یہ ہے کہ ہمارے پہ بھی یہ ویلڈ ہوتی ہے، اور ہم نہ چاہتے ہوئے نہ جانتے ہوئے بعض اوقات اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں، تو اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ ہم کتنا کر سکتے ہیں یہاں پہ آج۔ تو ان میں جو چیز دیکھیں غور کریں تو یہ سلسلہ بیان کی ابتدا بھی شرک کی ممانت سے ہوئی، اور اس کا خاتمہ بھی اسی کی تاکید پر کیا گیا، اور یہ وہ چیز ہے کہ قرآن پاک میں کسی چیز کی اہمیت کو نمایاں کرنا ہو تو اختیار کیا جاتا ہے، اور بتانا یہ مقصود ہے کہ ان چیزوں کے درمیان جن چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے، شرک کی ابتدا اور اختتام کے درمیان جن چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے، وہ ایک طرح سے گویا شہر پناہ ہے، جس کے وجود سے شہر قائم رہتا ہے، اور جس میں کوئی رخنہ پیدا ہو جائے تو پورا شہر خطرے میں آ جاتا ہے۔ تو اس میں تو شبہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو حکمت ان آیتوں میں بیان ہوئی ہیں اس میں توحید کی حیثیت یہی ہے، اور اس عدل کا سب سے بڑا اور بنیادی تقاضا جس کا حکم قرآن نے دیا ہے، چنانچہ شرک کو اسی بنا پر ظلم عظیم کہا گیا، اور اس کا نتیجہ بھی قرآن نے پوری صراحت کے ساتھ واضح کر دیا ہے کہ اللہ کے نزدیک یہ ایک ناقابل معافی جرم ہے، جس کی پاداش میں لوگ راندہ ملامت زدہ ہو کر جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ سورہ نساء کی یہ آیت ہے۔ اللہ اس بات کو نہیں بخشے گا کہ جانتے بوجھتے کسی کو اس کا شریک ٹھہرایا جائے، اس کے نیچے ہے، البتہ جس کے لیے جو گناہ چاہے گا اپنے قانون کے مطابق بخش دے گا، اور اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں کہ جو اللہ کا شریک ٹھہراتا ہے وہ ایک بہت بڑے گناہ کا افتراء کرتا ہے۔ یہاں پہ اب سوال یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ شرک کیا ہے، اور شرک میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں۔ یہ ہم پہلے بھی کچھ نہ کچھ پڑھ کے آئے ہیں۔ کوئی
کمنٹ یا کوئی بتا سکتا ہے کہ شرک کیا ہوتا ہے؟ شرک مطلب اللہ تعالیٰ کے علاوہ اگر ہم کسی کو بڑا سمجھ لیں، یا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت کریں، یا مطلب یا اس کی اس طرح. ذات میں صفات میں کسی کو اس کے مقابل ٹھہرائیں، کسی بھی چیز کے مقابلے میں جو صرف اللہ کے ساتھ منسلک ہے وہ چیزیں. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. تو بنیادی چیز میں وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو الہ بنایا جائے. جس طرح ہم سے کلمہ پڑھتے ہیں نا، لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. نہیں، اس میں پھر یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں کہ میرا خالق، میرا معبود جس کی عبادت کی جائے، اور وہ چیزیں تو قرآن اپنی اصطلاح میں اسے شرک سے تعبیر کرتا ہے. اب یہ آگے جو 4 باتیں میں کر رہا ہوں، یہ 4 چیزیں اسی شرک کے زمرے میں آتی ہیں، اور اس کی مثال میں آگے تھوڑی سی دے دوں گا. اس میں جو لکھی ہوئی ہیں وہ کیا ہیں؟ کسی کو خدا کی ذات سے یا خدا کو کسی کی ذات سے سمجھا جائے. اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں یہ معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس طرح کا کوئی بھی نہیں ہے، کوئی مثال بھی موجود نہیں ہے، کوئی تشبیہ موجود نہیں ہے، کوئی تمثیل موجود نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ہم کوئی سوال یا کوئی وہ چیز کر ہی نہیں سکتے. سوال تو مطلب کر سکتے ہیں، ہم اس کو جواب نہیں پا سکتے. اور ہم آگے بڑھ کے اللہ کی ذات سے کسی کو یا خدا کو اس کی ذات سے سمجھنے کی کوشش کریں، شرک. اور اس کے بعد یا خلق میں یا مخلوقات کی تدبیر امور میں کسی کا کوئی حصہ مانا جائے. یعنی کہ اللہ کی ہم مخلوق ہیں، جنات بھی اللہ کی مخلوق ہیں، فرشتے بھی اللہ کی مخلوق ہیں، یہ ساری اللہ کی بنائی ہوئی مخلوقات ہیں. اس میں ہم کسی اور کا ہاتھ مان لیں کہ کسی اور نے بھی اس میں کوئی مدد کی ہے یا کوئی ہاتھ ڈالا ہے یا کچھ وہ کیا ہے، تو بش ہے. اور مخلوقات کی تدبیر امور میں یا امر میں کہ اس پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہی ہے جو کہ چل رہا ہے، اس کے سوا کسی کا کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ اللہ کے حکم میں شریک ہوتی ہو. تو یہ 4 چیزیں ہیں جس میں سے وہ ہم کسی نہ کسی انداز میں، کسی نہ کسی درجے میں اسے اللہ تعالیٰ کا ہمسر بنا دیتے ہیں، جس کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں. اور پہلی صورت میں کیا ہوا ہے؟ پہلی صورت میں اہل کتاب، ایک طرح سے مسلمان ہی، ایک پیغمبر کو ماننے والے، ان لوگوں نے سیدنا مسیح کو، سیدنا مریم کو اور فرشتوں کے بارے میں جو عیسائی اور مشرکین عرب کے عقائد تھے کہ خدا کا بیٹا بنا بیٹھے ہیں، یعنی کہ خدا کی ذات سے کسی کو قرار دے بیٹھے ہیں، سیدنا مریم کو خدا کی ماں یا نعوذ باللہ اس طرح کی بات کر بیٹھے ہیں. اور فرشتوں کے بارے میں عیسائی مشرکین عرب کا کیا ہوتا تھا؟ وہ کہتے تھے یہ خدا کی بیٹیاں ہیں. اس طرح سے کر کے دیوی دیوتاؤں کا اور اس طرح کے ان کے اندر وہ چیز آ گئی تھی. تو یہ اس کی مثال ہے، یہ شرک کی ایک مثال ہے. اور دوسرا تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ چیز ہے، میں بہت مختصر انداز میں بتانے کی کوشش کر لیتا ہوں. صوفیانہ مذاہب کا عقیدہ وحدت الوجود بھی اسی قبیل سے ہے. صوفیانہ مذاہب کون سے ہوتے ہیں؟ یہ وہ چیزیں ہیں جس میں آپ کو کوئی نہ کوئی روحانی پاورز مل جاتی ہیں. یہ شروع سے چلتی ہوئی آ رہی ہیں، پہلے یہ یونان وغیرہ میں یا وہاں پہ تھیں. پھر جب مذہب اور یہ اسلام وغیرہ آیا تو ایک طرح سے انہوں نے مذہب میں مکس ہونے کی کوشش کی ہے، حالانکہ اس کا دین کے ساتھ، اللہ کے قرآن پاک میں اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. جس طرح سائنس کے علوم ہوتے ہیں، آپ سائنس کا علم پڑھا، اس میں ترقی کی، اس میں یہ چیزیں دیکھیں، تو آپ اتنا کیلکولیشن کر کے قابل ہو گئے کہ آپ اپنا جہاز اڑائیں اور وہ کوئی بھیجیں تو وہ مریخ تک جا پہنچے، اور چاند پر آپ اپنی وہ چیزیں بھیج دیں. وہ سارا ایک علم ہے. اسی طرح ایک روحانی علم ہوتا ہے جس میں کچھ ایکسرسائزز کرنی پڑتی ہیں، جس میں کوئی چلے کاٹنے پڑتے ہیں، جس میں گیان کرنے پڑتے ہیں، جس میں یہ چیزیں کرنی پڑتی ہیں. تو اس میں آپ کو مینٹلی، روحانی طور پہ کوئی ایسی چیزیں حاصل ہو جاتی ہیں
جس کو عام طور پر لوگ کرامات کہنا شروع کر دیتے ہیں اور وہ چیزیں کہنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ وہ صوفیانہ مذاہب ہے. صوفیزم آج بھی ترکی میں بھی اس طرح کی چیزیں پائی جاتی ہیں. اس میں جو بنیادی چیز یہاں پہ عقیدہ وحدت الوجود کا ہے، اور وہ عقیدہ کیا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کائنات بیسیکلی خدا ہے. یہ جو کائنات ہے جس میں زمین ایک پارٹ ہے، جس میں ہم رہ رہے ہیں، یہ جو ستارے، چاند، آسمان، یہ سب چیزیں ہیں، یہ سب مل کے یہ بیسیکلی خدا یہی ہے، اور ہم اس کے اندر رہ رہے ہیں. جبکہ ہمارا کہنا یہ ہے کہ اس کائنات کا خدا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ کائنات خدا ہے. ہم یہ کہتے ہیں مسلمان ہونے کی حیثیت سے، قرآن پڑھنے کی حیثیت سے، کہ اس کائنات کا ایک خدا ہے جس نے یہ بنایا. تو اس سے بھی شرک پیدا ہو جاتا ہے. اور یہ وہ چیز ہے کہ ہم نہ جانتے ہوئے نہ سمجھی میں کر بیٹھتے ہیں کہ دوسری صورت میں کہ خلق اور یعنی کہ جو مخلوقات ہیں وہ کس نے بنائی ہیں، یا جو اللہ کا حکم جو اس دنیا پر چل رہا ہے، اللہ جو تدبیر امور کر رہا ہے سب تمام مخلوقات کی، اس میں کسی کا کوئی حصہ مانے. تو دوسری صورت کی جو مثال ہے وہ ہندوؤں میں برہما، وشنو، شیو، اور مسلمانوں کے اندر، یہ غور سے آپ سنیں کہ مسلمانوں کے اندر یہ جو غوث، قطب، ابدال، داتا، غریب نواز جیسی ہستیوں کا عقیدہ ہے. ارواح خبیثہ، نجوم، کواکب اور شیاطین کے تصرفات پر بھی ایمان کو اسی کے ذیل میں سمجھنا چاہیے. آپ قرآن پڑھتے جائیں گے آپ کو پتہ چلتا جائے گا کہ یہ جو صوفی ازم میں یہ جو پھر انسانوں کے بنائے ہوئے درجات ہیں کہ غوث ہوتے ہیں، کتب ہوتے ہیں، ابدال ہوتے ہیں، داتا ہیں، غریب نواز ہیں، ان کو کشف ہوتا ہے، ان کو کرامات حاصل ہوتی ہیں. یہ بنیادی طور پہ وہی ایک طرح سے کچھ ایکسرسائزز کر کے، مینٹل ایکسرسائزز کر کے، جس طرح انسان سوتے میں خواب دیکھتا ہے، وہ اس کو سمجھنے کے لیے کہ وہ جاگتے میں بھی اس طرح کے خواب دیکھ سکتے ہوتے ہیں. اور ہوتا کیا ہے کہ اس کو ایک ناسمجھی کی بنیاد پہ یا نہ اس کو کرنے کی بنیاد پر کہ یہ اس کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ لنک کر دیا جاتا ہے، اور پھر یہ چیز ہو جاتی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اس دنیا میں موجود ہیں اور دنیا کا یا ہماری زمین کا نظام ہستی چلانے میں ایک کردار ادا کر رہے ہیں. یعنی کہ یہ اللہ کی جو تدبیر امور ہے، جو کہ مخلوقات کے بارے میں وہ ہے، ان میں ان کا جو رویہ ہے یا ان کے بارے میں جو بات کہی جاتی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہم سنبھالے ہوئے ہیں اس دنیا کا، اس زمین پہ، اور پھر اس سے یہ غریب نواز اور یہ والی چیزیں اور یہ لقب آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ انتہائی خطرناک چیزیں ہیں جس سے جب قرآن پڑھتے ہیں، بدقسمتی یہ ہے کہ ہم قرآن نہیں پڑھتے، اس کو پوری طرح سمجھتے نہیں ہیں. جب سمجھتے نہیں ہیں تو پھر یہ والی چیزوں میں کوئی اپنا کچھ اس طرح سے روحانی طور پہ کوئی کام کر کے دکھا دے، یا کوئی ایسی چیز جو نارمل زندگی میں ہم نہیں دیکھتے، تو ہم اس کو اس سے امپریس ہو کے اس کو دین کا یا اس چیز کا پارٹ سمجھنے لگ جاتے ہیں. اور یہ وہ چیز ہے کہ جس کے بارے میں یہ شرک کا پہلو پیدا ہو جاتا ہے. اور ان کا جو عقیدہ ہے وحدت الوجود، یعنی کہ یہ کائنات اٹ سیلف خدا ہے، تو یہ خود شرک کے زمرے میں چلی جاتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں یہاں؟ بہت جو ایک صورت ہے جو بچپن میں سب سے پہلے سنائی جاتی ہے، وہ کیا ہے؟ سورۃ اخلاص. تم اعلان کر دو اے پیغمبر، حقیقت یہ ہے کہ اللہ یکتا ہے، اللہ سب کا سہارا ہے، وہ نہ باپ ہے نہ بیٹا، اور اس کا کوئی ہمسر ہے. الاعراف میں ہے، لوگو حقیقت یہ ہے کہ تمہارا پروردگار وہی اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر اپنے عرش پر مطمئن ہوا. وہ رات کو دن پر ڈھانک دیتا ہے جو اس کے پیچھے دوڑی چلی آتی ہے، اور اس نے سورج اور چاند اور تارے پیدا کیے ہیں جو اس کی حکم برداری میں لگے ہوئے ہیں. سنو، غور سے دیکھیے گا، یہ وہ بات کی جا رہی ہے. سنو، خلق بھی اسی کی ہے اور حکم بھی اسی کا ہے.
بڑا ہی بابرکت ہے اللہ جہانوں کا پروردگار۔ اور اوپر جو بتایا گیا ہے کہ جو میں بتا رہا ہوں کہ یہ جو خلق کے بارے میں اور اللہ کے حکم کے بارے میں شریک ٹھہرا دیتے ہیں، تو ان عقائد کو ماننے والے بالعموم پھر یہ بھی مانتے ہیں کہ یہ ہستیاں جو ہیں یہ اللہ نے ان کو یہ حیثیت دے رکھی ہے، یہ جب چاہیں کسی غیب پر مطلع ہو سکتے ہیں اور اپنی سفارش سے اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو دنیا اور آخرت میں تبدیل کرا سکتی ہیں۔ یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں قرآن نے ان دونوں کی تردید کر دی ہے۔ مطلب یہ ٹاپک ابھی جاری ہے شرک کا، اس میں مزید ابھی کچھ چیزیں زیر بحث آئیں گی، لیکن ہمارا ٹائم آج ختم ہو گیا، تو ہم پھر انشاءاللہ اس کو نیکسٹ ٹائم کنٹینیو کر کے، اور اس میں پہلا جو حکم ہے اللہ کی عبادت کے بارے میں وہ اس کو دیکھ لیں گے۔ تو یہاں پہ میں اختتام کرتے ہیں اپنے سیشن کا۔